बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को सारे उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर उर्दू के हवाले से लिसानियात का जो पोर्शन है, आज हम उस लिसानियात के पोर्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ दोस्तों ने मुझे मैसेजेस भी किए थे और ये पूछा था कि लिसानियात के हवाले से जो अहम पहलू हैं या अहम सवालात हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो इस बारे में आप हमें जो है वो आगाह करें। तो आज की वीडियो जो है वो लिसानियात के हवाले से ही है और लिसानियात के मुख्तलिफ़ पहलुओं को मैंने MCQs की शक्ल दी है। और इस वीडियो को अगर आप यकीनन आखिर तक देखते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह आपका जो लिसानियात वाला पोर्शन है वो कवर हो जाएगा और ये भी आपके माइंड में आ जाएगा कि लिसानियात के कौन कौन से पहलू हैं और कहाँ कहाँ से सवालात जो है वो आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आपके माइंड में इस हवाले से कोई भी राय है तो वो कमेंट की सूरत में लाजमी दीजिएगा। पहला सवाल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है कि लिसान कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है। नीचे 4 ऑप्शन भी मौजूद हैं और लिसान जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, तो दुरुस्त जवाब इसका जो है वो हुआ अलिफ ऑप्शन। दूसरे नंबर पे है कि ज़बान का साइंसी मुतालिया कहलाता है। ज़बान का जो साइंसी मुतालिया है वो लिसानियात कहलाता है, यानी इसका दुरुस्त जवाब हुआ लिसानियात। तीसरा सवाल ज़रा गौर से देखिएगा कि इंसानी ज़बान की नोइयत व माहियत, ज़बान की साख्त और इसमें होने वाली तब्दीलियों का मुतालिया किया जाता है। नीचे 4 शोबाजात जो है वो दिए गए हैं। तो हम जानते हैं कि ज़बान की नोइयत और माहियत और इसके साथ साथ ज़बान की साख्त का मुतालिया जो है और इसमें होने वाली तब्दीलियों का मुतालिया जो है वो हम लिसानियात में जो है वो करते हैं। तो दुरुस्त जवाब इसका हुआ बे ऑप्शन। चौथा सवाल है कि खाली जगह में देखा जाता है कि आवाज़ें कैसे बनती हैं, इनकी तरसील कैसे होती है और आवाज़ों के मखारिज का मुतालिया शामिल है। नीचे 4 ऑप्शन हैं, सौतियात, फ़ोनीमियात, मानियात या फिर नाव। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सौतियात। देखें, आवाज़ों का मुतालिया जो है वो सौतियात में भी होता है और इसके अलावा आवाज़ों का मुतालिया जो है वो फ़ोनीमियात में भी होता है। फ़र्क कहाँ पे है? फ़र्क ये होगा कि सौतियात में हम बुनियादी आवाज़ों का मुतालिया जो है वो करते हैं और फिर ये भी देखते हैं कि ये आवाज़ें हमारे मुंह के किस हिस्से से जो है वो पैदा हो रही हैं। अब फ़ोनीमियात में क्या होता है? फ़ोनीमियात में हम बुनियादी आवाज़ों का मुतालिया नहीं करते बल्कि इम्तियाज़ी आवाज़ों का मुतालिया करते हैं। मतलब ये हुआ कि ऐसी आवाज़ें जो बामानी गुफ्तगू में इस्तेमाल हो सकती हैं या जिनसे हम एक निज़ाम जो है वो ज़बान का बना सकते हैं, तो वो आवाज़ें जो हैं वो फ़ोनीमियात में शामिल होती हैं। और फ़ोनीमियात में ये देखा जाता है कि कौन कौन सी आवाज़ें जो हैं वो बाकायदा एक ज़बान की शक्ल जो है वो इख्तियार की कर सकती हैं। पाँचवा सवाल देखिएगा कि आवाज़ की छोटी से छोटी बामानी इकाई को कहते हैं। सोतिया, फ़ोनीम, सोतिया या फ़ोनीम या इनमें शामिल नहीं। तो आवाज़ की जो छोटी से छोटी बामानी इकाई होती है उसको हम सोतिया कहते हैं और इसका दूसरा नाम जो है वो फ़ोनीम भी है। तो दुरुस्त जवाब इसका हुआ ऑप्शन जीम। छठा सवाल, बाब और बाप में सोतिया की पहचान करें। तो इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा बे ऑप्शन, यानी बे और पे का जो जोड़ा है हरूफ का, ये इसका दुरुस्त जवाब है। और जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि सोतिया एक छोटी से छोटी बामानी इकाई होती है जिसकी तब्दीली से मफ़हूम या और मानी जो है वो तब्दील हो जाता है। सातवां सवाल है कि सोतियात, फ़ोनीमियात, मानियात और नाव किसकी ज़ेली शाखें हैं। नीचे 4 ऑप्शन मौजूद हैं, तारीख़ी लिसानियात, तज्ज़ियाती लिसानियात, तकाबली लिसानियात या इनमें कोई नहीं। सोतियात, फ़ोनीमियात, मानियात और नाव जो है इनका ताल्लुक़ जो है वो तज्ज़ियाती लिसानियात से है
اور اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے جس کو توضیحی لسانیات بھی کہتے ہیں، یعنی جب ہم کسی بھی زبان کا لسانیاتی مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں صوتیات، فونیمیات، معنیات اور نحو جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ 8واں سوال اگر ہم دیکھیں تو وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ لسانیاتی مطالعے کی شاخوں میں سے ایک درج ذیل ہے۔ نیچے 4 آپشن ہیں اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے معنیات، یعنی سوال جو ہے یہ تھوڑا تبدیل کر کے جو ہے وہ سامنے لایا گیا ہے، حالانکہ اس کا تعلق پچھلے سوال سے ہی ہے۔ 9واں سوال ہے کہ صوتیہ کی اقسام کتنی ہیں؟ 2، 3، 4 یا پھر 5۔ صوتیہ کی اقسام جو ہیں وہ 2 ہیں، جس طرح کہ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مصوتے اور دوسرا اس کو مصمتے بولتے ہیں، اور یہ صوتیہ کی اقسام ہیں۔ 10واں سوال ہے کہ مصوتے اور مصمتے اقسام ہیں صوتیہ کی، معنیات کی، نحو کی یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو درست جواب اس کا ہوا صوتیہ کی، یعنی الف آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ اب یہ جو سوال ہے یہ پچھلے سوال سے ہی منسلک ہے، صرف اس میں یہ کیا گیا ہے کہ سوال جو ہے اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ چینج کر دی گئی ہے۔ 11واں سوال ہے کہ ایسی آواز جس کی ادائیگی میں معمولی یا پھر بالکل رکاوٹ پیدا نہ ہو اس کو کہتے ہیں؟ اس کو مصوتہ کہتے ہیں، تو درست جواب اس کا ہوا مصوتے، یعنی الف آپشن جو ہے اس کا وہ درست ہے۔ 12واں سوال کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایسی آوازیں جن کی ادائیگی میں ہمارے منہ میں رکاوٹ یا تنگی پیدا ہو انہیں کہتے ہیں؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مصمتے، یعنی بے آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ 13واں سوال ہے کہ گوپی چند نارنگ نے اردو مصوتوں کی تعداد جو ہے وہ بتائی، یعنی انہوں نے کتنی تعداد بتائی تھی؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی انہوں نے اردو زبان میں اردو مصوتوں کی تعداد جو ہے وہ 10 بتائی ہے۔ 14واں سوال دیکھیں کہ خالی جگہ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی خاص زبان کے بولنے والے کون کون سی آوازیں اپنی بامعنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں؟ نیچے 4 آپشن ہیں اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی فونیمیات۔ اس سے پہلے میں یہ بتا چکا ہوں کہ فونیمیات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کون سی آوازیں ایسی ہیں جو بامعنی گفتگو میں استعمال ہو کر باقاعدہ زبان کا حصہ جو ہے وہ بن سکتی ہیں۔ 15واں سوال دیکھیں کہ لفظ کی ساخت کا مطالعہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ نیچے 4 آپشن دیے گئے ہیں، مارفیمیات، صوتیات، فونیمیات یا ان میں سے کوئی نہیں۔ اب ان 4 آپشن پر غور کریں۔ صوتیات کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ اس میں جو ہے وہ آواز کے مخارج کا جو ہے مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی بنیادی آوازوں کو دیکھا جاتا ہے۔ فونیمیات میں امتیازی آوازوں کو دیکھا جاتا ہے، اور ایسی آوازوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جس میں جو کہ ہماری گفتگو میں بامعنی جو ہیں ہوں۔ اب پیچھے بچ جاتا ہے مارفیمیات، تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مارفیمیات۔ اب مارفیمیات میں ہوتا کیا ہے؟ اس کو صرف بھی بولتے ہیں۔ اس کا تعلق جو ہے وہ لفظ سے ہوتا ہے، اور یہ لفظ میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا جو ہے وہ مطالعہ جو ہے وہ کرتی ہے۔ جیسا کہ اس کی ایک سادہ مثال ہے، جس طرح ایک ہوتا ہے سابقہ اور لاحقہ، یعنی الفاظ کے کسی بھی لفظ کے شروع میں کوئی لفظ لگا دینے سے اور یا اس کے آخر میں کوئی لفظ لگا دینے سے اس میں جو معنی کی تبدیلی ہوتی ہے یا لفظ کی تبدیلی ہوتی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ مارفیمیات سے ہے۔ 16واں سوال دیکھیں کہ لفظ سے بڑی ترکیبوں میں لفظوں کی ترتیب کا مطالعہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ نیچے 4 آپشن ہیں، ناو، علم الاصوات یا معنیات اور ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہوگا ناو، یعنی الف آپشن جو ہے وہ درست ہے، یعنی کہ لفظ سے بڑی ترکیب ہو، اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جملہ ہے یا فقرہ ہے، اس جملے یا فقرے میں لفظوں کی درست ترتیب کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے وہ علم نحو میں کیا جاتا ہے، اور علم الاصوات جو ہے وہ فونیمیات کا دوسرا نام ہے۔ 17واں سوال دیکھیں کہ وہ زبان جو مختلف اللسان لسانی گروہ آپس میں ایک دوسرے سے ابلاغ و ترسیل کے لیے استعمال کریں کہلاتی ہے؟ سلینگ،
لنگوا افرینکا، بولی یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن بے، یعنی لنگوا افرینکا۔ یہ ایسی زبان ہوتی ہے جو مختلف بولیاں بولنے والے یا مختلف زبان بولنے والے جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو جو ان کی مشترک زبان ہوتی ہے اس کو لنگوا افرینکا جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ 18واں سوال ہمارے پاس ہے کہ ایسے الفاظ جو غیر رسمی ہوں یا معیاری زبان کا حصہ نہ ہوں انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے سلینگ، یعنی الف آپشن جو ہے وہ اس کا درست ہے۔ 19واں سوال ہے کہ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والی زبانوں کی مماثلتوں اور مختلف زبانوں کے ملتے جلتے الفاظ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ نیچے لسانیات کی 4 شاخیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ وہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ کس لسانیات کی شاخ میں جو ہے وہ ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے، تو اس کا درست جواب ہے تقابلی لسانیات۔ تقابلی لسانیات میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والی جو زبانیں ہوتی ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، یا پھر مختلف زبانوں میں موجود ایسے الفاظ جو کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں ان کا تقابل کیا جاتا ہے اور ان کو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں کیا فرق ہے، تو یہ تقابلی لسانیات کا کام ہے۔ 20واں سوال ہے کہ لسانیات کی کس شاخ میں انسانی ذہن اور زبان کے تعلق کو دریافت کیا جاتا ہے؟ تو یہ نیچے 4 آپشن موجود ہیں، جہاں پر انسانی ذہن کا لفظ جو ہے وہ آ گیا ہے تو یقینی بات ہے اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا نفسیاتی لسانیات، یعنی الف آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ 21واں سوال ہمارے پاس ایک کتاب ہے اور اس کتاب کا جو عنوان ہے وہ ہے لسانی زاویے۔ کتاب کے مصنف ہیں لسانی زاویے، کتاب جو ہے وہ غازی علم الدین کی ہے، یعنی الف آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہے۔ 22واں سوال دیکھیں کہ اسلوبیات، ساختیات اور پس ساختیات کے موضوعات کس لسانیاتی شاخ کا حصہ ہیں؟ نیچے 4 آپشن ہیں، عام لسانیات، اطلاقی لسانیات، توضیحی لسانیات یا پھر ان میں سے کوئی نہیں۔ تو درست جواب ہے اس کا اطلاقی لسانیات، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسلوبیات ہیں، ساختیات اور پس ساختیات ہے، یہ اطلاقی لسانیات کے موضوعات میں شامل ہیں۔ 23واں سوال ہے کہ کسی بیرونی زبان کا سیکھنا، زبان یا بولی کا علاقائی جائزہ لینا کس لسانیاتی شاخ کا حصہ ہے؟ تو اس کا بھی جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا اطلاقی لسانیات۔ دیکھیں جو عام لسانیات ہیں، عام لسانیات میں صرف نظریات جو ہے وہ سامنے لے کر جو ہے وہ آیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو تاریخی لسانیات ہے، تاریخی لسانیات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ماضی میں جتنی بھی زبانیں تھیں ان میں کون کون سی اور کہاں کہاں جو ہے وہ کس کس قسم کی تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور پھر جب عام لسانیات اور پھر اس کے علاوہ جو تاریخی لسانیات ہے جب اس کو یعنی عملی طور پہ کیا جاتا ہے تو وہ اطلاقی لسانیات کے زمرے میں آتا ہے۔ 24واں سوال ہے کہ توضیحی لسانیات کا دوسرا نام ہے؟ درست جواب اس کا ہوگا تجزیاتی لسانیات، یعنی تجزیاتی لسانیات یا توضیحی لسانیات یہ دونوں ایک ہی ہیں، اور تجزیاتی لسانیات ہو یا توضیحی لسانیات ہو اس کی ذیلی شاخوں میں صوتیات، فونیمیات، معنیات، نحو جو ہے یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ 25واں سوال دیکھیں کہ اردو میں لسانیات کے مباحث کس کی کتاب ہے؟ نیچے 4 آپشن موجود ہیں اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی عبدالغفور صاحی کی یہ کتاب ہے۔ 26واں سوال دیکھیں کہ تشریحی لسانیات کس کی کتاب ہے؟ نیچے 4 آپشن ہیں اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے سہیل بخاری، یعنی الف آپشن جو ہے اس کا درست ہے۔ 27واں سوال دیکھیے گا، زبان کے ڈھانچے کو منکشف کرنا کام ہے تاریخی لسانیات کا، توضیحی لسانیات کا، تقابلی لسانیات کا یا ان میں سے کوئی نہیں؟
تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا توضیحی لسانیات، یعنی کسی بھی زبان کے ڈھانچے کو سامنے لے کر جو لسانیات آتی ہے اس کو توضیحی لسانیات جو ہے وہ کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام تجزیاتی لسانیات بھی ہے۔ 28واں سوال ہے کہ خالی جگہ لسانیات عام لسانیات اور توضیحی لسانیات کا عملی پہلو ہے، اطلاقی، تاریخی، تقابلی یا پھر سماجی۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے اطلاقی لسانیات۔ 29واں سوال ہمارے پاس ہے کہ خالی جگہ کا موضوع کلام یعنی جملہ اور فقرہ ہے، تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا ناو، یعنی ناو میں جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے جملہ یا پھر فقرے میں الفاظ کی ترتیب و ترکیب جو ہے اس پر بحث کی جاتی ہے۔ 30واں سوال ہے کہ لفظوں اور جملوں کے مفہوم سے بحث کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر غور کیجئے گا کہ لفظوں اور جملوں کے مفہوم یعنی معنی کی بات کی گئی ہے، تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا الف آپشن یعنی معنیات۔ معنیات میں لفظوں اور جملوں کے مفہوم کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے اور اس پر بحث کی جاتی ہے۔ 31واں سوال ہے کہ ایسی واو جو لکھنے میں آئے مگر پڑھنے میں نہ آئے کہلاتی ہے۔ اس کا درست جواب ہے واو معدولہ یعنی الف آپشن۔ جس طرح خواب ہے، اب لفظ خواب میں جو ہے وہ لکھی جاتی ہے واو، لیکن جب ہم اس کو بولتے ہیں تو اس کی آواز جو ہے وہ سامنے نہیں آتی۔ 32واں سوال دیکھیے گا کہ ہائے ملفوظی کی شکل کون سی ہے؟ نیچے 4 اشکال جو ہے وہ 4 آپشن موجود ہیں، جس میں سے 3 اشکال دی گئی ہیں، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن۔ 33واں سوال دیکھیں کہ جب یائے معروف یعنی جس کو ہم چھوٹیے بھی بولتے ہیں لفظ کے درمیان میں آئے تو کیا کہلاتی ہے؟ نیچے 4 آپشن ہیں، یائے مخلوط، یائے ملفوظی، یائے مجہول یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے یائے مخلوط، یعنی جب چھوٹیے کسی بھی لفظ کے درمیان میں آئے تو اس کو یائے مخلوط جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ 34واں سوال ہے کہ اردو میں حائیہ، حکاریہ یا پھر بھاری آوازوں کی تعداد ہے؟ درست جواب اس کا ہے 15۔ اب ذہن میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ اردو میں حائیہ چاہے لفظ استعمال ہو، حکاریہ استعمال ہو یا حکاری استعمال ہو یا پھر بھاری استعمال ہو، یہ تینوں ایک ہی ہیں، اور اردو میں حائیہ، حکاریہ اور بھاری آوازوں کی تعداد جو ہے وہ 15 ہے۔ 35واں سوال دیکھیں کہ درج ذیل میں سے یائے مجہول کی شکل کون سی ہے؟ یائے مجہول کی جو شکل ہے وہ بے آپشن ہے، یعنی جس کو ہم بڑیے بھی بولتے ہیں تو اردو میں اسے یائے مجہول جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور چھوٹیے کو یائے معروف جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ 36واں سوال دیکھیں کہ کون سے ماہر لسانیات اردو کا تعلق دراوڑی زبان سے جوڑتے ہیں؟ نیچے 4 آپشن ہیں، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے عین الحق فرید کوٹی، یعنی الف آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ 37واں سوال کہ اردو پالی سے نکلی ہے، کس کا قول ہے؟ نیچے 4 آپشن، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی شوکت سبزواری نے یہ کہا تھا۔ 38واں سوال کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہندوستانی لسانیات یہ کتاب ہے، اور اس میں پوچھا گیا ہے کہ اس کا مصنف جو ہے وہ کون ہے، تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے معی الدین قادری زور۔ 39واں سوال یہ بھی ایک کتاب ہے، توضیحی لسانیات۔ کتاب کس کی ہے؟ نیچے 4 آپشن موجود ہیں، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ایچ اے گلیسن، یعنی الف آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ 40واں سوال بھی کتاب پر مبنی ہے، لسانی مسائل و مباحث کتاب کے مصنف جو ہیں وہ کون ہیں؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مرزا خلیل احمد بیگ، یعنی الف آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ 41واں سوال دیکھیں کہ جو کہ زبانوں کے خاندان کے بارے میں ہے، اور پوچھا گیا ہے کہ دنیا میں زبانوں کے کتنے بڑے خاندان بتائے گئے ہیں؟ نیچے 4 آپشن ہیں، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 8، یعنی بے آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ 42واں سوال
بھی ख़ानदान کے حوالے سے ہے، زبانوں کے خاندان کے حوالے سے، کہ اردو زبان کا تعلق زبانوں کے کس خاندان سے ہے، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ہند یورپی خاندان۔ 43واں سوال دیکھیں کہ ہند یورپی خاندان کی کس ذیلی شاخ سے اردو کا تعلق ہے۔ پہلے پوچھا گیا تھا پچھلے سوال میں کہ اردو کا تعلق کس خاندان سے ہے، تو اس کا درست جواب تھا ہند یورپی۔ اب سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ہند یورپی خاندان کی کس ذیلی شاخ سے اردو کا تعلق ہے، تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی ہند آریائی۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سوال اگر پوچھ رہا ہے کہ اردو زبان کا تعلق کس خاندان سے ہے، تو خاندان جو ہے اردو زبان کا وہ ہند یورپی ہے، اور ہند یورپی خاندان کے اندر مزید 8 شاخیں موجود ہیں، اور ان شاخوں میں سے ہند آریائی جو شاخ ہے اردو کا تعلق اس شاخ سے ہے۔ 44واں سوال ہے کہ دکن میں اردو کا نظریہ کس نے پیش کیا۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے نصیر الدین ہاشمی۔ انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب بھی لکھی تھی کہ دکن میں اردو ہی اس کا عنوان تھا، جو کہ 1923 میں شائع ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اردو کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ دکن میں ہوئی ہے۔ 45واں سوال ہے کہ پنجاب میں اردو کی پیدائش کا نظریہ کس نے پیش کیا۔ پنجاب میں اردو جو ہے یہ ایک کتاب کا عنوان بھی ہے، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں حافظ محمود شیرانی، یعنی اس سوال کا جو درست آپشن ہوگا وہ ہوگا بے آپشن، اور یہ کتاب 1928 میں شائع ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اردو کی ابتدا جو ہے، اردو کی پیدائش جو ہے وہ پنجاب میں ہوئی، اور پنجابی زبان سے ہی اردو جو ہے وہ نکلی ہے۔ 46واں سوال دیکھیں کہ زبر زیر پیش کو کہا جاتا ہے۔ نیچے 4 آپشن ہیں: حرکات ثلاثہ، سہ حرکات، حرکات دشنا، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ زبر زیر پیش کا تعلق جو ہے وہ اعراب سے ہے، تو اس کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے حرکات ثلاثہ، یعنی الف آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ 47واں سوال دیکھیے کہ زبر کا تعلق اعراب سے ہے، بتائیے عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی عربی میں اس کو فتح بولتے ہیں، یعنی جو زبر ہے اس کے لیے لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ فتح استعمال ہوتا ہے، اور جس لفظ کے اوپر زبر کی علامت آ جائے، یعنی اعراب یہ آ جائے، تو اس کو مفتوح جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ 48واں سوال ہے کہ عربی میں کسرہ کہتے ہیں پیش کو، تشدید کو، زیر کو، یا زبر کو۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے جیم آپشن، یعنی زیر کو جو ہے وہ کسرہ بولتے ہیں، اور جس لفظ کے نیچے زیر ہو اس کو مکسور جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ 49واں سوال ہے، لفظ ہے ایک امجد، لفظ میں کون سے حروف جو ہیں وہ مفتوح ہیں۔ اب یہاں پر یہ آپ نے سمجھنا ہے، یہ ایسے سوال بھی پیپر میں آ سکتا ہے کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ اس جو لفظ ہے امجد، اس میں کون سے حروف جو ہیں وہ مفتوح ہیں، یعنی کن حروف کے اوپر جو ہے وہ زبر کی علامت ہے، زبر جو ہے وہ اعراب کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا الف آپشن، یعنی یہ جو ہے وہ الف اور جیم کے اوپر جو ہے وہ زبر موجود ہے، اور یہ دونوں حروف جو ہیں وہ مفتوح ہیں۔ 50واں سوال ہے جو کہ آج کی ویڈیو کا آخری سوال بھی ہے کہ اعراب میں شامل پیش کو خالی جگہ بھی کہتے ہیں۔ ضمہ، اور پھر آگے ایک اور ضمہ زے کے ساتھ لکھا گیا ہے، مکسور، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن، اور اگر جس لفظ کے اوپر پیش موجود ہو تو اس کو مضموم جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے کافی معلوماتی رہی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ کی صورت میں لازمی کیجئے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔